तुम आज की रात यहाँ ही गुजारोगे ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह मॉनिटर कर सकूं। कमरे में जब टेंशन बढ़ने लगी तो यावर ने खामोशी तोड़ते हुए हसाम को कहा और फिर उसकी बैंडेज मुकम्मल करते हुए वहां से चला गया ताकि बाप बेटे को बातचीत के लिए थोड़ी प्राइवेसी दे सके। हसाम सीधा होकर अपने बाबा की आंखों में देखने लगा, जहां गुस्सा और मायूसी दोनों के तासुरात साफ झलक रहे थे। लेकिन उस लम्हे उसे भी किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर खुद गुस्से से पागल हो रहा था। इसलिए वो भी बगैर पलके झपके उनकी जानिब देखने लगा। लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब से वो कमरे में आए थे उनके मुंह से पहले अल्फाज निकले, वो यहाँ क्यों हैं, उनकी बात मानने की बजाय उसने उल्टा सवाल पूछा, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर जेरे लब कुछ बड़बड़ाए और फिर सर्द निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। ये वक्त नहीं है कोई सवाल करने का। जब सही वक्त होगा तो उस पल तुम सवाल नहीं बल्कि मैं करूंगा, जिसके जवाब तुम्हें देने होंगे, समझ आई? वो इंतहाई रोब और दबदबे के साथ बोले। अगर हसाम की जगह यहाँ कोई और बैठा होता तो वो यकीनन खौफ से लाल पीला हो जाता, मगर सामने उन्हीं का बेटा था जो खाली नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। वो जानता था वो इस वक्त अपने बाप के सब्र की आखिरी हद को आजमा रहा है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो बगैर कुछ कहे बेड पर लेट गया, क्योंकि बेटा चाहे जितना भी मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो जाए, बाप बाप ही होता है। वो आंखें बंद करके उनके वहां से जाने का इंतजार करने लगा, मगर वो जाने की बजाय उसके बराबर कुर्सी खींच कर बैठ गए। ओ पापा, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अच्छे से खुद ही ख्याल रख लूँगा। वो आंखें खोलकर उनकी तरफ देखते हुए बोला। सो जाओ हसाम, वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए शफकत से बोले। तो उसमें मजीद बहस करने की ताकत नहीं रही। एक अनोखा सा सुकून उसके वजूद में उतरा और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर गया। माँ की मोहब्बत का तो खैर कोई मवाजना ही नहीं, लेकिन जब बाप अपनी मोहब्बत दिखाता है तो वजूद के हर हिस्से में ठंड पड़ती है, दिल एक अलग ही तरंग में धड़कता है। हसाम की आंख खुली तो इसने खुद को वाइट कलर के कमरे में पाया, तो उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था। फिर उसकी नज़र कुर्सी पर ही सोए हुए वजदान साहब पर पड़ी। उसने उठकर उनके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। वो उनके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करके उनके चेहरे पर थकावट के तासुरात साफ महसूस कर सकता था। उसने उनके माथे पर पड़ी सिलवटों पर अपनी उंगली चलाई और कुछ लम्हे उनका चेहरा मोहब्बत भरी नज़रों से देखने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर आया तब तक वजदान साहब मुकम्मल जाग चुके थे। तुम कैसे हो अब? वो उसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप फिक्र नहीं करें। वो टावल से हाथ खुश्क करता हुआ बोला। गुड, वापिस आकर लेटो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का अरेंज करवाता हूँ। हमें बात करनी चाहिए। मैंने बहुत आराम कर लिया है और मुझे भूख भी नहीं है, उसने बहस करते हुए कहा, क्योंकि उसे कुछ सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए थे। हसाम देख सकता था कि वजदान की आंखें गुस्से से डार्क होने लगी हैं, इसलिए वो खुद को जहनी तौर पर उनसे होने वाली बेइज्जती के लिए तैयार करने लगा था। मगर उसी पल उनका ध्यान उनकी पॉकेट में बजते मोबाइल ने खींचा। जी भाई, वो ठीक है, मेरे पास है। हसाम दूसरी जानिब की बातचीत तो नहीं सुन सकता था, लेकिन अपने बाबा के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि जो बात दूसरी जानिब चल रही है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जी मैं जानता हूँ, ये लें, इससे बात करें। आखिर में ये कहकर उन्होंने मोबाइल हसाम की तरफ बढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग सर, वो नॉर्मल लहजे में बोला, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब बॉस का मूड कैसा है। पहले ही कुछ देर बाद उसका सर अपने बाप के शिकंजे में होना था, इसलिए अभी वो फिलहाल बॉस के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हेलो हसाम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बड़े पापा, हल्की फुल्की सी चोट लगी है, बाकी कुछ नहीं है। उनके नरमी से पूछने पर हसाम ने भी सारी फॉर्मेलिटीज साइड पर रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस रेस में बिल्कुल परफेक्ट थी। आखिर में जो अटैक हुआ वो प्लान नहीं था, लेकिन जिस तरह का हमारा काम है, दुश्मन हमारे तो ऐसे ही इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जल्द ही इनका पता चल जाएगा। बाकी तुम्हारी रेस से बहुत फ़ायदा हुआ है। एडवर्ड की फैमिली जल्द ही हमारे रहमो करम पर होगी। हाजिक यहाँ क्यों है? आप जानते हो ना उसे लेकर मेरी फीलिंग्स क्या हैं। फिर वो यहाँ क्यों है? वो जहाज़ेब की जानिब से की गई सारी तारीफ़ों को नज़रअंदाज करके अपने दिमाग में मुसलसल उभरते सवाल को पूछने लगा।
حاذق بھی اب ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ وہ ہیر کے بارے میں سب جانتا ہے اور اسے پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ ان کے سکون بھرے لہجے میں کہنے پر حسام نے موبائل پر اپنی گرفت شدید سخت کر دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یہی موبائل پکڑ کر دیوار میں دے مارے۔ اگر وہ اب اس مشن کا پارٹ ہے تو میں نہیں ہوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ بالکل کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، تمہارا کردار ہٹانا ناممکن ہے حسام، اپنے بھائی کے ساتھ کام کرنا سیکھو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے تو حسام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ میں نے اس کیمپ کے دوران اپنے اندر کے جانور پر کافی حد تک قابو پایا تھا، اب اس کی موجودگی میں وہ واپس سے باہر نکل کر سب تہس نہس کر دے تو پھر مجھ سے شکایت نہ کریے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، واچ یور لینگویج حسام، تمہارے رویے میں مجھے ابھی بھی کوئی بدلاؤ نہیں دکھ رہا۔ اپنے ایک دشمن کو سامنے پا کر تم پھر سے پہلے جیسے ہو سکتے ہو تو مجھے افسوس ہے تم پر۔ تمہاری یہ ناکامی ہے، اس پر قابو پانا سیکھو۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کام کرنا جانتا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تم اس کے ساتھ اپنے شکوے شکایتیں ختم کر دو، لیکن پروفیشنل طریقے سے تو اس کے ساتھ کام کر سکتے ہو نا، اور یہی تم نے کرنا ہے، سمجھ آیا؟ وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے ہوئے بولے، جی سر۔ اس کا اس مشن میں کیا کردار ہوگا؟ حسام جانتا تھا بوس سے مزید الجھنا صرف نقصان دہ ہوگا، اس لیے فی الحال کے لیے حامی بھرتا ہوا پوچھنے لگا، ہم لوگ مزید پلان تب ڈسکس کریں گے جب تم کیمپ سے آ جاؤ گے۔ ابھی کے لیے میں بس یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا کرے۔ فون کے بند ہوتے ہی حسام نے موبائل پاس پڑے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا اور اپنا سر ہاتھ میں پکڑ کر گہری سوچ میں ڈوبنے لگا، کیونکہ حاذق کے ساتھ کام کرنا اسے سچ مچ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے تمہارا ناشتہ منگوایا ہے، وہ کر کے کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد مجھے تم سے کافی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ وجدان نے کمرے میں واپس داخل ہو کر اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے ہیر کو دیکھنے جانا ہے، میں نے اس سے پرومس کیا تھا میں صبح سب سے پہلے اس کے سامنے موجود ہوں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وجدان صاحب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے جاؤ، ویسے بھی وہی ہمارے درمیان بات چیت کا مین ٹاپک ہوگی۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ اس کے روم میں پہنچا تو اس نے اسے سکون سے سوتا ہوا پایا۔ وہ جو اسے نظروں میں رکھتے ہوئے واپس جانے کے ارادے سے پلٹنے لگا تھا، مگر اس کے چہرے میں کچھ خاص تو تھا۔ وہ جانے کی بجائے کرسی کو اس کے بیڈ کے قریب کر کے اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کرنے لگا۔ وہ کچھ پل تو پریوں جیسے حسن رکھنے والے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کی جانب سرکایا۔ تم کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میں سوچ رہا تھا کہ تم صرف میرے لیے ایک مشن کی حد تک ضروری ہو اور کچھ نہیں، جس کی صلاحیتوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن میں غلط تھا، تم کچھ الگ ہو، بہت پیاری اور انمول ہو۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتا، ہیر کی کھلتی آنکھیں دیکھ کر اس کا ہاتھ اس کے گال پر ہی منجمد ہو گیا، لیکن جیسے وہ اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور اس کا قہقہا کمرے میں گونجا، جبکہ وہ حیرت سے اٹھ کر منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا صبح سب سے پہلے میں تمہارے پاس موجود ہوں گا، یاد ہے یا نہیں؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا، ہاں بالکل یاد ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ صبح مجھے جگانے کے لیے ہی پہنچ جاؤ گے۔ وہ اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے بولی جہاں اب پٹی بندھی ہوئی تھی، جھوٹ، یہ سراسر الزام ہے، میں بس بیٹھ کر تمہارے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں تمہاری زلفیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں میں نے انہیں ہٹایا تھا۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بتانے لگا، اور میں اسٹاپ اٹ، تم نے میرے سب سے بڑے خوف کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ مجھے صبح سویرے اپنے پاس دیکھنا تمہارا سب سے بڑا خوف تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ او میرے خدایا، حسام کچھ بھی بول رہے ہو، میرا مطلب میری کرنٹ حالت ہے۔ کس لڑکی کا دل کرتا ہے وہ جس لڑکے کو چاہے وہ اسے ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھے؟ وہ خود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جہاں اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے بچوں کی ڈیزائن والا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہیر آئی ڈونٹ کیئر اف یو آر ویئرنگ اے بول گاؤن اور اے سیک آف پوٹیٹوز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے سننے لگی،
اور مجھے یہ بھی فرق نہیں پڑتا تمہارے بال بکھرے ہیں یا بالکل پرفیکٹلی برش ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ چاہے تم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، تم میرے لیے ہمیشہ میری بیوٹیفل بمبولا رہو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری یقین لہجے میں بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہیر نے حسام کی گردن سے بال پیچھے کیے اور اس سے پہلے وہ جھک کر وہاں اپنا لمس چھوڑتا، وہ سٹپٹا کر اس سے دور ہوئی۔ اوکے آئی ایم فلرٹیڈ ود یور اسپیچ اینڈ سافٹ ورڈز، لیکن تم مجھے کس نہیں کرو گے جب تک میں فریش ہو کر نہ آ جاؤں۔ وہ دہکتے گالوں سے آخری لائن لڑکھڑاتی آواز میں بولی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یار یہ کون سا لاجک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، واپس آؤ، مجھے میری مارننگ کس دو۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا، لیکن وہ جلدی سے اپنے کپڑے پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ ہیر لاجک ہے، اب بیٹھ کر ویٹ کرو میرا۔ وہ واش روم کو لاک لگاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، جبکہ وہ نام میں سر ہلا کر ہنس دیا۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلی تو اس نے حسام کو اسی چیئر پر بیٹھے دیکھا، مگر اب کی بار وہاں ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، وہ ٹیبل پر موجود ناشتہ تھا۔ وہ اپنے بالوں میں اچھے سے ٹاول لپیٹ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تمہارا بازو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے کل کی نسبت، وہ اس کے بازو پر صفائی سے بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، انکل یاور نے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی جاب کی ہے اپنی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے انکل ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو اب جوس پی رہا تھا۔ بمبولا تم نے ابھی تک ہم سب کو صرف قتل کرتے ہی دیکھا ہے، لیکن تمہیں یہ جان کر شدید جھٹکا لگے گا کہ میری فیملی ممبرز کے اپنے اپنے پروفیشنز بھی ہیں۔ میرے پاپا وکیل ہیں، انکل عرفان اکنامسٹ، انکل یاور ڈاکٹر اور شارف بھائی فزیکل تھراپسٹ ہیں۔ اس کے بتانے پر ہیر شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے یقینی سے بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر حسام کے لب مسکرائے۔ میں مذاق نہیں کر رہا بمبولا، ابھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتی، جیسے جیسے جانو گی حیران ہی ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اشال نے آج صبح بتایا تھا کہ ہماری ٹریننگ 2 دن کے لیے کینسل ہو گئی ہے، کوئی آئیڈیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ ٹاپک بدل کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں، ایکچولی ہم لوگوں نے کل جو سٹنٹ کیا تھا بس اسی کے لیے عفان انکل کوئی نیا پلان سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے ٹارچر کر سکیں۔ تمہارے انکل کو ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے کسی پلان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان کے خون میں شامل ہے، وہ لب چباتے ہوئے بولی تو حسام کا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ خیر جب میرے پاپا کسی کام میں ملوث ہوں تو ان سب کو پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ پلاٹنگ کے نہیں کرتے۔ وجدان کے حوالہ دینے پر ہیر اپنے اچانک سے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور آہستہ سے بولی، تمہارے پاپا بغیر کچھ کیے بھی خطرناک لگتے ہیں۔ پہلے میں سوچتی تھی عفان سر کی ہی بس دہشت ہے، لیکن جب میں نے تمہارے پاپا کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا، دہشت کی اصل ڈیفینیشن تو وجدان سر ہیں۔ یہ سب سوچ کر اپنے ننھے منھے سے دماغ کو زیادہ پریشان نہیں کرو۔ ہی از اے فیئر مین اینڈ وونٹ گو ایکسٹریم آن یو، سو ریلیکس، وہ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولا۔ بٹ ہی ول بی ایکسٹریم ود یو وونٹ ہی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ تم میرے مسائل کی زیادہ فکر مت کرو، میں اچھے سے سنبھال لوں گا، وہ مسکرا کر اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے ہیر مزید کچھ کہتی اس کی توجہ کمرے میں داخل ہوتی اشال نے کھینچی، جو حسام کو اشال کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی جگہ پر ہی منجمد ہو گئی تھی۔ پھر جلدی ہی ہوش میں آئی اور دروازہ بند کر کے کمرے کے سینٹر میں کھڑی ہو گئی۔ حسام تم کیسے ہو؟ وہ نروس ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور پھر ہیر کی جانب جھکا اور اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اپنا خیال رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی ہوں، جب بھی ضرورت ہو بولنا، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اشال کی جانب مڑا اور اسے انتہائی سرد نگاہوں سے دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہیر شوق سے اپنے سامنے ہوئے سارے منظر کو دیکھنے لگی، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا حسام نے اپنی کزل اشال کو ایسے ٹریٹ کیا ہے جس کے ساتھ وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتا تھا۔ کیا ہوا ہے اشال؟ حسام نے تمہیں ایسے اگنور کیوں کیا؟ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے قریب جا کر فکر مندی سے پوچھنے لگی، جس پر اشال گہری سوچ سے نکل کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ تم کیسی ہو اب ہیر؟ کل سے بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے الٹا سوال پوچھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اشال، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔
تم نے کیا پوچھا ہے؟ سوری، میں نے سنا نہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو گہری کرتی ہوئی بولی۔ تمہارے اور حسام کے درمیان میں کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں اتنا کولڈلی ٹریٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ صرف مجھ پر غصہ ہے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بالکل حسام جیسا، اس کی طرف سے بھی جواب سن کر وہ معصومیت سے آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں ایشال، مجھے اجنبیوں والے زون میں نہ ڈالو۔ چپ کر کے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اور جواب اب کی بار صرف سچ ہونا چاہیے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر وہ لمبا سانس کھینچ کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ ناراض ہے مجھ سے، ہیل یار، یہاں تک کہ وہ بہت شدید غصہ ہے مجھ سے۔ کل رات جب میں اس سے بات کرنے گئی تو ہمارے درمیان ہوئی گفتگو سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں پہلے سے جانتی تھی کہ حاذق یہاں آنے والا ہے، اور یہ بات اسے نہیں بتائی، اور اس بات کو وہ کافی پرسنلی لے گیا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ قسم سے میں اس سے اتنی بار معافی مانگ چکی ہوں، لیکن وہ اتنا ہارڈ ہیڈڈ بندہ ہے کہ اس پر میری کسی معافی کا اثر نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ ایسا بھی کیا ہے حسام اور حاذق کے درمیان کی سچویشن اتنی خراب کیوں ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ ہیر، یہ میری جگہ نہیں ہے بتانے کی، لیکن اب کوئی معجزہ ہی ہوگا جب حسام مجھ سے پھر سے بات کرے گا۔ اس نے مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور میں نے توڑ دیا۔ میں اسے حاذق کی جوائننگ کا بتا کر پہلے سے ہی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو بس ان دونوں کو فیور کر رہی تھی کہ اب کی بار وہ ملیں گے تو سب ان دونوں کے درمیان شاید ٹھیک ہو جائے گا، دونوں بھائی اپنی رنجشیں بھول کر واپس سے محبت سے بات کریں۔ لیکن یہ سب الٹا مجھ پر ہی پڑ گیا۔ ہیر، مجھے اپنے دونوں کزنز سے ہی بہت پیار ہے، لیکن ان دونوں کے یہ حالات ہیں کہ ایک کو سپورٹ کرو گے تو دوسرے کو بھول جاؤ، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ایشال کے مایوسی سے کہنے پر ہیر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ایشال، حسام کو بھی تم سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت جلد معاف کر دے گا۔ ابھی وہ ناراض ہے، اسے تھوڑا وقت دو، وہ جلد ہی واپس سے تمہارے پاس ہوگا، کیونکہ تم اسے بہت عزیز ہو۔ وہ تمہاری بہت زیادہ پرواہ کرتا ہے اور یہ اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے۔ ویسے بھی جس کو ہم اپنا دل سے مانتے ہیں اس سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتے، کیونکہ اسے ہرٹ کرنے کے چکر میں ہم خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ ہیر نے سکون سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جیسے وہ تمہیں دیکھتا ہے ویسے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔ He looks at you with pure love and adoration۔ ایشال نے شوق لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہیر بلش کرتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ کچھ بھی بکواس مطلب؟ وہ پاس پڑا کشن اس کی جانب اچھالتی ہوئی بولی اور پھر زمین سے اٹھ گئی، جبکہ ایشال نے بھی اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے جانم۔ بائی دا وے، تھینک یو سو مچ ہیر، یور ورڈز مینس دا ہول ورلڈ ٹو می۔ ہیر جو حیرت سے ایشال کو خود کے گلے لگے محسوس کر رہی تھی، اس کی بات پر اس نے بھی اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو ہیر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی سچویشن ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، تم مجھ سے اپنی دوستی کبھی ختم نہیں کرو گی۔ اس کی بات پر ہیر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہماری دوستی کبھی ختم نہیں کروں گی ایشال، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو جس کے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لائف میں اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اتنی آسانی سے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ ایشال نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور دل سے خواہش کی کہ کاش اب اس کی دوست یہ پرومس کبھی نہ توڑے۔ حسام جو بیڈ پر لیٹ کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دروازے پر ہوتی دستک نے اس کا دھیان کھینچا تو اس نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یاور فرسٹ ایڈ باکس لے کر کرسی پر بیٹھ گئے، جو کہ حسام کے بیڈ کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ اب بازو کیسا ہے؟ انہوں نے باکس سے ضرورت کی چیزیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، اس کے کہنے پر انہوں نے سر ہلایا اور اس کی بینڈیج بدلنے لگے۔ اچھے سے بدل کر انہوں نے اسے ایک پین کلر دی جو حسام نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کی مدد سے نگل لی۔ شکریہ انکل یاور ہر چیز کے لیے، حسام نے مشکور لہجے میں کہا۔ ویلکم بیٹا، ویسے آپ کے پاپا اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے انفارم کیا۔ آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے میں سویا ہوا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کے پاس تمہاری پل پل کی رپورٹ ہے، اس لیے یہ بہانے بازی بند کرو اور ان کے پاس جاؤ۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو انہیں کبھی انتظار نہ کرواتا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولے۔
ویسے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے نا اس سب سے؟ ویسے بھی آپ بھائیوں کو تو ہمیں ٹارچر کرنے میں ہمیشہ لطف ہی آتا ہے۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اپنے بازو کو گیلا مت کرنا، باقی گڈ لک۔ وہ اپنے چہرے پر مسکرات سجاتے ہوئے بوتے اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ سانس کھینچتا الماری کی جانب بڑھ گیا، جہاں سے اس نے اپنی شرٹ نکالی اور پہن کر کمرے سے نکل گیا تاکہ وجدان سے مل سکے۔ وجدان صاحب کے آفس کے سامنے رک کر حسام نے خود کو اچھے سے کمپوز کر کے دروازے پر 2 بار دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ گہری اور سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا، لیکن انہیں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے ایک لفظ نہیں کہا اور وہیں کھڑے ہو کر ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 30 منٹ کے بعد اس کا صبر جواب دینے لگا۔ اس کا دل تو چاہا وہ بولے، مگر جانتا تھا اس کے بابا یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں، اس لیے وہ بھی ضدی طور پر اپنے لب بھینچے وہاں ہی کھڑا رہا۔ ہاؤز یور آرم؟ آر دا اسٹچز اسٹل گیونگ یو ٹربل؟ ٹھیک مکمل 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرا بازو ٹھیک ہے پاپا؟ اور رہی اسٹچز کی بات، انہیں انکل یاور نے ابھی چیک کیا ہے، اگلے ہفتے یہ مکمل طور پر نکل جائیں گے اور مجھے مزید دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے سر ہلا کر کرسی کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور کھڑے ہو گئے۔ اب تمہاری صحت کو لے کر میں مطمئن ہوں، تو بہتر ہے ہم لوگ تمہاری لاسٹ 2 ہفتوں سے بدلتے رویے کو لے کر بات کریں۔ 2 ہفتے ہی کیوں، بلکہ جب سے یہ کیمپ سٹارٹ ہوا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہمارے کبھی نہ توڑنے والے قوانین کیا ہیں بیٹا؟ انہوں نے ٹیبل کی جانب جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر حسام کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں پوچھا، اپنی فیملی سے کبھی کوئی سیکرٹ نہ رکھنا اور کبھی بھی اپنی ذات اور فیملی ممبرز کو خطرے میں نہ ڈالنا۔ حسام نے ان کی طرف سرد بلوئش آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فرما برداری سے جواب دیا، مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ تمہیں ابھی تک سب سے زیادہ اہم رولز یاد ہیں جو کہ میں نے تمہیں بچپن میں سکھائے تھے۔ ان رولز کی جانی باتیں ہیں، لیکن پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو، جب میں یہ قانون بنا رہا تھا اس وقت کیا میں فارغ تھا؟ کیا میں یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بنائے تھے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں بابا، آپ نے اس لیے بنائے تاکہ ہم ہمیشہ کسی بھی خطرے اور مصائب سے بچے رہیں، ہمارے تحفظ کے لیے بنائے تھے۔ جس پر وہ سر ہلا کر ٹیبل سے ہٹ کر آفس میں ٹہلنے لگے تاکہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ وہ غصے میں اپنے صاحبزادے کو کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے جس کا انہیں بعد میں پچھتاوا ہوتا۔ انہوں نے حسام کے سامنے رک کر انتہائی ڈارک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، تمہارا پہلا معرکہ اس لڑکی کو اپنی فیونسے قرار دینا جسے تم اچھے سے جانتے بھی نہیں ہو۔ میں نے سوچا شاید پہلی نظر کی محبت ہو، لیکن مجھے اس بکواس تھیوری پر ذرا برابر یقین نہیں آیا، کیونکہ پھر تم اسے اپنا بنانے کے لیے محنت کرتے نہ کہ اسے ڈائریکٹ اپنی فیونسے کے عہدے پر بٹھا دیتے۔ مگر میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا حسام، کیونکہ یہ تمہاری پرسنل لائف ہے جسے میں ہرگز کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تم اپنا اچھا برا سمجھتے ہو۔ اگر یہ رشتہ ایک غلطی ہوئی تو تمہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر نہیں تو یہ تمہاری زندگی سنوار دے گا، جس کی مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انہوں نے اس کے بازو کو نرمی سے سہلا کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ حسام کا شدت سے دل چاہا ان کی اس بات پر سکون بھرا سانس کھینچے، کیونکہ اس نے ہرگز توقع نہیں کی تھی کہ اس کے والد اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثرات واضح نہیں کیے۔ وہ جانتا تھا ڈانٹ کسی بھی پل اس کے حصے میں آ سکتی ہے، لیکن یہ جو تم نے ریس والا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے۔ یہ ایک بے وقوفی ہے جسے ایسے ہی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے پروفیشنل لیول پر کبھی ریس نہیں کی، تمہارے پاس مکمل ٹریننگ نہیں تھی۔ بے شک تمہاری پرفارمنس بہت اعلیٰ تھی اور تم ایڈورڈ جیسے بیسٹ ریسر کے سامنے جیت گئے ہو، جس کی مجھے خوشی ہے، لیکن تم یہاں بھی اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ اس بیچاری بچی کو لے گئے اور 2 فیملی ممبرز کو بھی ساتھ گھسیٹا۔ فرض کرو اگر اس سب کے درمیان کسی کا جانی نقصان ہو جاتا تو تم ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ زندہ رہ پاتے؟ تم نے کیوں ڈالی حسام دوسروں کی زندگی مشکل میں؟ کوئی جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں پوچھنے لگے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا بابا کہ اٹ واز جسٹ اے تھرل آف دا مومنٹ. I wanted to test my abilities and try my luck in an official moment. اگر میں ہیر کے بارے میں بات کروں تو میری فیونسی ہے، وہ مجھے بس وہ کمپنی دینا چاہ رہی تھی
اور رہی بات شازم اور اشال کی، وہ دونوں اپنی مرضی سے گئے تھے، میں نے انہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے فورس نہیں کیا، حسام نے نارمل لہجے میں کہا، لیکن اندرونی طور پر وہ جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صاف جھوٹ ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو بیٹا، اور مجھے امید ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی اچھی وجہ ہی ہوگی، اور جب سب سچ سامنے آ جائے گا تو میری خواہش ہے کہ وہ ضرور اس قابل ہو جس کے لیے تم میرے منہ پر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، ورنہ جن نتائج کا تم سامنا کرو گے وہ تمہاری سوچ ہے۔ انہوں نے خالی نظروں سے اپنے لاڈلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حسام نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، کیونکہ وہ جانتا تھا وجدان صرف بتا نہیں کر رہا بلکہ وارننگ دے رہا ہے۔ ایک پل کو اس نے سوچا، کیا یہ مشن اس کے بابا کو مایوس کرنے سے زیادہ بہتر ہے؟ جیسے ہی یہ سوال اٹھا ویسے ہی اس کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ اس نے ایک چیز کی ذمہ داری اٹھائی ہے جو وہ اپنی آخری سانس تک نبھائے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اس دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے حسام، لیکن میں اس بارے میں ابھی تم سے کچھ تفتیش نہیں کروں گا، جب صحیح وقت آئے گا میں جان جاؤں گا۔ ابھی کے لیے تم نے جو رول توڑا ہے اس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی، اس لیے کل سے صبح 4 سے 6 بجے تک تمہارا اگلے ایک ہفتے تک روزانہ سیشن میرے ساتھ ہوگا، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اس کے باوجود تم نہیں سدھرے تو تمہاری اور میری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کی چہرے کو دیکھتے ہوئے وارن کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں ان بھائیوں کو رنگ کیوں نہیں بھولتی، لوگوں کے منہ سجانے اور ٹانگیں توڑنے کا علیحدہ ہی شوق ان کے سروں پر سوار رہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا، پھر اس نے نظر اٹھا کر وجدان صاحب کی جانب دیکھا، جو اسے شعلہ برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ جی سر، سمجھ آ گیا ہے، حسام نے احترام سے کہا، کیونکہ اسے خوشی تھی کہ کم از کم اس کے دوستوں کو اس سزا سے دور رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اب ہم دونوں نے ہر ایشو پر بات کر لی ہے تو ایک اور ایشو رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی بات ہو جائے۔ انہوں نے حاذق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، حاذق کا اس کیمپ میں آنا پہلے سے پلان نہیں تھا، وہ ایک ہفتے پہلے میرے پاس آیا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ بھی اس کیمپ کا پارٹ بننا چاہتا ہے، جس میں مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے فوری رضامندی دے دی، کیونکہ ٹریننگ انسان کی لائف کے کسی بھی حصے میں کرے یا کروائے فائدہ مند ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے آہستہ آہستہ بالکل ویسے ہی بتایا جیسے ماں اپنے 5 سال کے بیٹے کو بتاتی ہے، کیونکہ ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان پہلے ہی بہت سی پرابلمز تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی وہ بھی باقی سب کی طرح بس ایک آپ انسٹرکٹر ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی جانب سے اتنے سکون بھرے جواب پر وجدان صاحب اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ اس نارمل رسپانس کی ہرگز توقع نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بات ایک بڑی فائٹ پر ختم ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک ہمیشہ سے ایسے ہی گندے طریقے سے بند ہوتا آیا تھا۔ حسام کب کہاں کیسے اور کیا کر گزرے کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا، یہ اس کا ہنر تھا جو اکثر اس کے آس پاس کے لوگوں کو شوق میں ڈال دیتا تھا، جیسے ابھی وجدان صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان 10 گھنٹوں میں ایسا بھی کیا بدل گیا کہ یہ اتنے سکون سے راضی ہو گیا ہے۔ ابھی رات تک تو اس کا نام سننے کا روادار نہیں تھا، پھر ان کے دل میں موہوم سی امید جاگی، شاید اب ان کے بیٹوں میں سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے خوشی ہے تم نے اس سچویشن میں میچورلی کام لیا ہے، انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا۔ مجھے یقین ہے جب یہ کیمپ ختم ہوگا تم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ مزید کہنے لگے مگر حسام نے ہاتھ ہوا میں کھڑا کر کے انہیں اور کچھ کہنے سے روکا اور اپنا نام میں سر ہلایا۔ آپ نے میرے الفاظ سے غلط مطلب نکالا ہے بابا، میرا مطلب تھا وہ صرف میرا ایک انسٹرکٹر ہے اور کچھ نہیں۔ کیمپ کے بعد وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، ہم دونوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی چیزیں وہاں ٹھیک ہوتی ہیں جہاں ٹھیک ہونے کے لیے کچھ باقی بچا ہو۔ اس کے بولنے پر وہ سانس کھینچ کر رہ گئے، انہیں اسی بات کی توقع تھی، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے وہ امید تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کے دونوں بیٹے ایک چھت کے نیچے پیار محبت سے رہیں، ان کی چہل پہل اور کہکہوں سے وہ بھی لطف اندوز ہوں۔ تم جا سکتے ہو حسام، گڈ نائٹ، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ ان کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر حسام کے دل کو تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے بابا کو ان دونوں سے ہی کتنی شدید محبت ہے۔ جب وہ ایسے لڑتے ہیں اور ساتھ نہیں رہتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بے بس تھا اس رشتے کو کیسے جوڑ لے جو بری طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا ہے۔ ایسا رشتہ جو اس کی نظر میں 8 سال پہلے ہی مر گیا تھا، کیسے جوڑے اسے؟
गुड नाइट बाबा। वो उनको अपनी नज़रों में बसा कर उनके ऑफिस से निकल कर चला गया। किसी आम इंसान के लिए ये बहस महज 3 अल्फाज थे जो मुख्तलिफ जज्बात के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन वजदान साहब अपने बेटे को जानते थे और वो समझ गए थे वो इस सिचुएशन से तंग आ चुका है। वो ऐसे रिश्ते को कभी फिक्स नहीं करेगा जो बरसों पहले टूट गया है, क्योंकि इतने अरसे पुरानी चीज़ को जोड़ने के लिए उसके पास खुद कुछ नहीं है। कुछ मिनट्स बाद उनका मोबाइल बजा तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी कुछ भी करने का उनका मूड नहीं था। वापस से कॉल आने लगी तो वो सांस खींच कर रिसीव कर गए। ओ मैं बस आ रहा हूँ, तुम सब लोग वेट करो। सामने से न जाने क्या कहा गया। वो उसके जवाब में ये कहकर ऑफिस से चलो हमारी मीटिंग एक जनरल रिव्यू से शुरू करते हैं कि आखिर सारी चीज़ें कैसी जा रही हैं। वजदान ने हेड सीट संभाल कर सब इंस्ट्रक्टर्स की जानिब देखते हुए कहा, मैं बस इतना ही कहूँगा कि बच्चों ने फिज़िकल ट्रेनिंग में अपना बेस्ट दिया है, चाहे फिर वो मेरी क्लास हो या फिर इनके शारिब के साथ सेशंस। उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। अफान के बताने पर वजदान ने हाँ में सर हिलाया। आर यू लेसन्स गोइंग स्मूथली ब्रदर? वजदान ने यावर की जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछा, क्योंकि यावर काफ़ी हार्ड बंदा था जिसके इमोशंस पढ़ने में इंसान को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुझे दुनिया की सबसे बोरिंग जॉब दी गई है, बस असाइनमेंट्स देनी है, वो भी बगैर प्रैक्टिस करवाए। ज़ाहिरी सी बात है वो इसमें आराम से हाई मार्क्स हासिल कर लेंगे। बॉस को प्रैक्टिस पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। कितना मज़ा आता ना जब उन लोगों पर टॉर्चर की प्रैक्टिस की जाती। लेकिन क्या फ़ायदा, बॉस ने तो मना किया है। वो मायूसी से बोला, जबकि वजदान के इसकी सोच पर लब मुस्कुराए। टेंशन ला लो, नैना जल्द ही इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेगी, जिसे तुम्हारी तरह टॉर्चर करने का बहुत शौक है। वो तुम्हारी क्लास को ही ज्वाइन करेगी, तब तुम अपनी ये ख्वाहिश उसके साथ पूरी कर लेना। वजदान ने नैना का हवाला देते हुए कहा, क्योंकि उस लड़की को टॉर्चर करने वाले खिलौनों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। ओह माय गॉड सीरियसली? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, आखिर कब आएगी वो? आनिया ने पुरजोश लहजे में पूछा, तो वजदान अपना सर ना में हिला कर रह गया, क्योंकि उसे यकीन था उसके जैसी अजीबो-गरीब फैमिली किसी की नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आनिया और नैना की दोस्ती, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक स्वीट, रहमदिल और मासूफ, जबकि दूसरी अपनी आंखों से ही सामने वाले बंदे की सांसें छीनने की सलाहियत रखती है। जल्द ही आएगी और तुम दोनों को काफ़ी वक्त साथ गुजारने को मिलेगा। फ़िलहाल तुम ये बताओ तुम्हारी क्लास की सूरत हाल कैसी है? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी क्लास भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सभी बच्चे बहुत ज़हीन हैं और सवाल आराम से हल कर लेते हैं। लेकिन हीर पोलार्ड की बात ही कुछ और है। वो बंदी एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। वो एडवांस प्रॉब्लम्स को बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए चुटकियों में हल कर लेती है। इन कंप्यूटर साइंस शी कैन डू एल्गोरिथम्स इन मिनट्स एंड कैन मेमोराइज लॉन्ग वंस विदाउट ट्रबल। मैं कसम से इस लड़की से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। आनिया ने वजदान की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या वो सच में उसमें इतनी अच्छी है? शारिब ने बेयकीनी से वो सवाल पूछा जो वहाँ बैठा हर शख्स बेसब्री से करना चाह रहा था। हाँ, मैं कोई हवा में खाली तीर थोड़ी फेंक रही हूँ। वो सच में बेस्ट है। आनिया के अल्फाज मुसलसल वजदान के दिमाग में गूंजने लगे, तो उसे यकीन हो गया कि बॉस का इस अजनबी लड़की को इस कैंप में शामिल करना कोई आम बात नहीं है। ज़रूर उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे तुम्हारे काम करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया है शारिब, ख़ास करके तुम्हारा रोबोट्स को इस्तेमाल करना। अब मैं चाहता हूँ तुम और हाजिक इन सबको शूटिंग और स्विमिंग के लेसन दो। जैसा कि हाजिक हमारी फैमिली में स्नाइपर है, तो ये परफेक्ट तरीके से पोजीशंस संभालने के बारे में गाइड कर सकेगा। और वैसे भी तुम दोनों ही स्विमिंग में चैंपियन हो, तो तुम लोग उनकी स्विमिंग को भी बेहतर बनाने की ट्रेनिंग दोगे। उन्होंने हाजिक और शारिब की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो दोनों सर हाँ में हिला गए। मैं अफान के साथ नेक्स्ट ट्रेनिंग प्लान पर काम करूँगा। जैसा कि अगले 2 दिन हम लोग फारिग हैं, तो मैं चाहता हूँ यावर तुम मेडिकल केयर और हेल्थ इमरजेंसी के इंट्रो कोर्स की भी तुम तैयारी कर लो। उसके अलावा किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना आज के लिए इतना ही। उनके कहने पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और सब सलाम दुआ करके चले गए, सवाए हाजिक के। हसाम का बाजू कैसा है? मैंने अंकल यावर से पूछा था, वो कह रहे ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मुकम्मल यकीन दहानी चाहता हूँ कि वो मुकम्मल ठीक है। हाजिक ने अपने बाबा की तरफ देखते हुए पूछा। हसाम ठीक है, उसके बाजू का जख्म भर रहा है। मुझे यकीन है अगले हफ्ते तक वो परफेक्टली ठीक हो जाएगा।
اس نے اس خبر کو کیسے ہینڈل کیا کہ میں یہاں رہنے والا ہوں؟ حاذق نے مزید پوچھا۔ حیران کن، اس نے بالکل بھی فائٹ نہیں کی بلکہ سکون سے تمہارے انسٹرکٹر ہونے کو قبول کیا ہے، جس پر حاذق نے لمبا سانس کھینچا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے۔ فائنلی ایسے ہم دونوں اپنا اپنا کام سکون سے کر پائیں گے۔ وہ سامنے ٹیبل پر پڑی بوتل سے پانی پیتے ہوا بولا۔ کیا تم اس کے ساتھ سب ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر حاذق نے بوتل ٹیبل پر رکھ کر خشک سا قہقہا لگایا۔ 1 سال سے مسلسل اسے روزانہ کال کر رہا ہوں، لیکن وہ اگنور کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار بھی میری کال نہیں اٹھائی بابا۔ میں یہاں اسی امید سے آیا ہوں کہ یہاں تو میں اس سے کم از کم بات کر پاؤں گا، لیکن جو اس نے مجھے اپنا پہلا امپریشن دیا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اسے میرے لیے بہت مشکل بنا دے گا۔ لیکن بابا آپ فکر مت کرو، میں جی جان سے کوشش کروں گا کہ ہمارے درمیان یہ فاصلے مٹ جائیں۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں بھی اسی کا بھائی ہوں۔ دیکھتے ہیں آخر میں یہ جنگ کون جیتتا ہے۔ اس کے کہنے پر وجدان کافی عرصے بعد دل سے مسکرائے کہ آخر ان کا ایک بیٹا تو سب ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے میٹنگ روم سے نکل گئے۔ پچھلے 2 دن سے ہیر نے حسام کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، مگر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آج بھی وہ بریک فاسٹ پر جلدی اسی امید سے آئی تھی کہ شاید آج وہ کہیں دکھ جائے، مگر کیفیٹیریا کو خالی ہوتا دیکھ کر اس کی وہ امید بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ اس کا انتظار مت کرو ہیر، شاذم نے تمہیں کل ہی بتایا تھا وہ اپنے پاپا کے ساتھ ایکسٹرا ٹریننگ کر رہا ہے، اور جہاں تک میں اپنے انکل کو جانتی ہوں وہ اس کی ساری توانائی کو خارج کر کے ہی سکون لیں گے، اس لیے زیادہ فکر مت کرو۔ آج سے اسے ٹریننگ کے درمیان تم ضرور دیکھ پاؤ گی۔ اشال نے ہیر کا اترتا ہوا منہ دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں ٹریننگ کے لیے گراؤنڈ کی جانب چل پڑیں، جہاں پر سب ہی کھڑے انسٹرکٹرز کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیر کی اچانک سے نظر اس چہرے سے ٹکرائی جسے دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 2 دنوں سے بے تاب تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھ گئی، جو پاس ہی درخت سے پشت لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بغیر کسی آہٹ کے اس کے پاس کھڑی ہو کر اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے رستے دل میں اتارنے لگی۔ اسی پل حسام نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ وہ نروس ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ اسے کلائی سے کھینچ کر خود کے قریب کرتا ہوا شوق لہجے میں بولا، جس پر ہیل کے گال دہکنے لگے۔ پھر بھی حسام سچ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ تم پچھلے 2 دن کدھر رہے ہو؟ یہاں تک کہ کھانا کھانے بھی نہیں آئے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، میرے برے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایکسٹرا ٹریننگ کی ضرورت ہے، بس اسی میں مصروف رہا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، آئی مسڈ یو۔ اس سے پہلے یہ کہنے کی اس میں ہمت چلی جاتی وہ جلدی سے بولی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لال گلابی ہوتے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے ٹو مس می، بم بولا، آئی مسڈ یو ٹو۔ وہ جو نروس ہو کر نظریں نیچے جھکا گئی تھی، حسام نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا رخ اوپر کی جانب کرتے ہوئے کہا، ویسے تمہارے گالوں پر بکھرتا یہ رنگ میرا فیورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے گال سہلاتے ہوئے سرگوشی نما بولا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اس سے پہلے وہ جواب میں کچھ کہتی، ان دونوں کی توجہ اشال کی شور مچاتی آواز نے کھینچی، جو گراؤنڈ میں داخل ہوئے انسٹرکٹرز کی جانب بھاگ رہی تھی، اور یاور کے برابر کھڑی لڑکی جو باہیں کھولے ہوئے تھی اس میں جا سمائی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاگلوں کا خاندان ہے، ایسے کی چیزیں تمہیں یہاں روز دیکھنے کو ملیں گی۔ ہیر جو منہ کھولے اپنی بیسٹ فرینڈ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، حسام نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ہوش میں آ کر سب کی جانب دیکھا تو اس کی نظر ایک پل کے لیے وجدان صاحب اور حاذق پر ٹھہری، جو گرے سوٹ پینٹ اور بلیک ٹائٹ شرٹس پہنے ہوئے تھے۔ لگتا ہے جب حسن بڑھ رہا تھا ان کا خاندان سب سے آگے کٹورے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، حسام اور حاذق دونوں کی پرسنالٹی اپنے بابا سے ملتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ حاذق کی آنکھیں گرین تھیں جبکہ حسام کی آنکھیں گولڈن بلوئش، اور بس یہی ایک سٹیپ پر وہ حاذق کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑتا تھا۔ اللہ نے اسے سب سے انوکھی اور سحر طاری کرنے والی آنکھوں سے نوازا تھا۔
میرے خیال میں یہ ملنے ملانے کا وقت اب ختم ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ یہاں ٹریننگ کے لیے موجود ہیں۔ وجدان صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ تو اشال نے دانین سے علیحدہ ہو کر ان کی جانب دیکھا، پھر اس کے لب مسکرائے اور وہ ان کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وجدان کے پاس جا کر ان کے گال پر کس کی اور پھر ان کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہا، جس پر وجدان صاحب کے لب مسکرانے لگے اور وہ بھی ہنستی ہوئی باقی سب ٹرینیز کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ہمارے خاندان کی انوکھی لڑکی ہے جو بغیر زیادہ محنت کیے میرے پاپا کے چہرے پر سمائل لا سکتی ہے۔ انبلیویبل، حسام نے زیر لب کہا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے درمیان اور بھی انسٹرکٹرز موجود ہیں جو کہ اس ٹریننگ کا پارٹ ہوں گے۔ مجھے امید ہے تم لوگ ان کو زیادہ مشکل وقت نہیں دو گے۔ وجدان صاحب نے سب کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم سب لوگوں کا پہلا سیشن میرے اور عفان کے ساتھ ہوگا، اس لیے ابھی سے اسٹریچنگ سٹارٹ کر دو۔ وہ مزید بولے تو سب جلدی سے اسٹریچنگ کرنے لگے۔ وجدان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ان سب کو 10 سے زیادہ دن ہو چکے تھے۔ اس کی ٹریننگ کے قانون عفان سے بالکل مختلف تھے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں اگر سامنے والے لوگ وہ ایکسرسائز کر پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن اسے ہر صورت رزلٹ چاہیے تھا، اس لیے بے شک پھر وہ سارا دن ہی اتنا سا ہی ٹکرا کر پریکٹس کرتے ہوئے کیوں نہ کر گزار دے۔ ہیر کو عفان سے زیادہ وجدان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آنے لگا، کیونکہ اس دوران اسے ذہنی ٹینشن کم ہوتی تھی اور وہ آرام سے کافی نئی چیزیں سیکھ جاتی تھی۔ حاذق کے ساتھ کام کرنا ہیر کے لیے انرجی کی بچت تھا۔ اس دوران اس نے کافی اچھی شوٹنگ سیکھ لی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس میں اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنا زبردست نشانہ لگا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ نشانہ حاذق جتنا اعلیٰ نہیں ہو سکتا جو کہیں پر بھی کھڑا ہو کر اتنا پرفیکٹ نشانہ لگاتا ہے، لیکن ہیر کے لیے جو وہ کر رہی تھی اتنا ہی فی الحال بہت تھا۔ جبکہ نینا کی کلاس کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بندی انہیں ویڈیوز دکھا دکھا کر ایسی ایسی ٹارچر کرنے والی چیزوں کی پریکٹس کرواتی کہ اکثر ہیر کی چیخیں نکل جاتی۔ اسے ان لوگوں پر ترس آتا جو سچ مچ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہوں گے۔ بھلا اتنی جان لیوا موت کون دیتا ہے؟ کلاس کے علاوہ نینا بالکل فرینڈلی تھی، جو سب سے پیار محبت سے رہتی۔ اس دوران ہیر کی بھی سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، سوائے تالیہ کے۔ صرف وہ واحد لڑکی تھی جو اس سے نفرت کھاتی تھی اور اس کی وجہ صرف اور صرف حسام تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ حسام اور اس کا ریلیشن ایکسٹرا بیوٹیفل تھا، جس میں صرف کیئر اور پیار شامل تھا۔ ان دونوں کی اس وقت میں ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ سب لڑکیاں پول کے کنارے میں بیٹھ کر خود کو اگلی کلاس لینے کے لیے تیار کرنے لگیں، جو کہ حاذق اور شارب کے ساتھ تھی، لیکن اسی پل ان کی توجہ سامنے چلتے منظر نے کھینچی۔ نوٹ اگین، اشال نے غصے سے کہا اور دونوں لڑکوں کی جانب چل پڑی جو لڑنے میں مصروف تھے۔ خیر دونوں نے نہیں، صرف حسام نے، جس نے ارمغان کے گلے کو زور سے پکڑ کر زور سے دیوار سے لگایا ہوا تھا جبکہ وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اشال نے حسام کو پیچھے جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ کا دباؤ کم کرنے کی جگہ مزید بڑھا دیا۔ ارمغان کا چہرہ سانس کی قلت سے جب نیلا پڑنے لگا تو ہیر نے جلدی سے جا کر خوف سے حسام کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے اس کی گرفت تھوڑی سی ہلکی پڑی مگر اس نے چھوڑا نہیں۔ حسام اسے چھوڑو، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ہیر نے اس کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا جبکہ وہ انسنا کرتے ہوئے ارمغان کی جانب جھکا۔ اگر آج کے بعد تم نے اس کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور مجھے روکنے کی طاقت کسی کے باپ میں بھی نہیں، سمجھ آیا ارمغان باسق؟ وہ شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اب کیا ہوا ہے بولو، تمہاری زبان کو کسی نے کاٹ کر کتوں کو کھلا دیا ہے جو اب بول نہیں پا رہے؟ جب سانس میں دقت ہونے کی وجہ سے ارمغان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تو وہ طنزیہ لہجے میں مزید پوچھنے لگا۔ ہیر جانتی تھی اگر حسام نے اگلے 2 منٹ مزید اس کی گردن کو نہیں چھوڑا تو وہ مر جائے گا، اس لیے اس نے نظر گھما کر سب کی جانب دیکھا جو سرکل میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر نبان اور شازم سے ٹکرائی اس نے التجائیہ ان کی جانب دیکھا کہ آ کر مدد کریں، مگر ان دونوں نے ہنا میں سر ہلا کر اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ اس میں جتنی طاقت تھی اتنا زور لگا کر اس نے حسان کو ارمغان سے دور جھٹکا اور خود جلدی سے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، جبکہ ارمغان میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑا رہ سکے، اس لیے وہ کھانستا ہوا زمین کی جانب بیٹھتا چلا گیا۔ پہلے تو حسام شوق سے ہیر کی طرف دیکھنے لگا مگر جلد ہی وہ اپنے چہرے کو جذبات سے خالی کر گیا۔ اس نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا مگر وہ بھی اپنے ہاتھ سینے پر باندھ کر پیچھے ہٹنے کی بجائے اسے گھورنے لگی۔
اس کے سامنے سے پیچھے ہٹو ہیر۔ وہ سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا انتہائی سلگتے لہجے میں بولا، ہٹا کر دکھاؤ۔ وہ اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ حسام نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت دیکھ کر ایک پل کے لیے تو ہیر کا دل بھی ٹھہرا۔ میں تمہیں بہت نرمی سے کہہ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت انتہائی سخت کر کے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو لازمی وہاں سے ہٹ جاتا، لیکن وہ جانتی تھی حسام جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو، اسے تکلیف ہرگز نہیں پہنچائے گا۔ اسی یقین پر وہ بغیر پلکیں جھپکے اس کی آگ برساتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نہیں ہٹوں گی حسام، تم بے شک مجھ پر سختی کر کے دیکھ لو، میں تمہاری سختی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر اس کی گرفت اس کے بازو پر اور سخت ہو گئی۔ ہیر کو یقین تھا اس کی انگلیوں کی چھاپ یہاں لازمی رہ جائے گی۔ ہیر، حسام کے اشتعال سے کہنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ دونوں کوئی اگلا قدم اٹھاتے، حاذق کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ تم لوگ خود کو ہمارے سیشن کے لیے تیار کرنے کی بجائے ایسے سرکل میں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے کہتے ہی سب لوگ سرکل توڑ کر پیچھے ہٹ گئے تاکہ شارب اور حاذق کو راستہ دے سکیں۔ حاذق کی نگاہ جیسے ہی 3 لوگوں پر پڑی وہ سمجھ گیا یہ سب اسی کے بھائی کا کیا کرایا ہے، جبکہ شارب نے نام میں سر ہلا کر اپنے کلیگ کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں ٹریننگ شروع کرتا ہوں، تم ان لوگوں سے خود ہی ڈیل کرو، میں اس سب سے تھک چکا ہوں۔ شارب نے کہہ کر سیٹی بجائی اور باقی سب کو سوئمنگ پول میں جانے کا حکم دیا۔ کب تک تم اپنی یہ بچکانہ حرکتیں جاری رکھو گے؟ تم ان سب فضول کاموں سے تنگ نہیں آتے؟ حاذق نے اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر پوچھا، جبکہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنے سینے پر بازو باندھ کر ماتھے پر سلوٹیں چڑھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں تمہیں تمہارے ہی طریقے سے سمجھاؤں گا، حاذق نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنا رخ ہیر کی جانب کیا۔ ہیر، تم ارمغان کو لے کر یاور انکل کے پاس میڈیکل روم میں جاؤ، جب وہ چیک اپ کر لیں تو تم دونوں آ کر شارب کے ساتھ اپنا سیشن جاری رکھو۔ اس کے حکمیہ لہجے میں کہتے ہی ہیر نیچے کی جانب جھک کر ارمغان کا بازو تھامنے لگی، جو ابھی تک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہی بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا بازو پکڑتی، حسام نے واپس سے اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا۔ یہ تمہاری کوئی غلام نہیں ہے جو تمہارے حکم پر اس فالتو انسان کو چیک کروانے چلی جائے۔ اگر تمہیں اسے چیک کروانے کا اتنا شوق ہے تو خود جا کر کرو۔ ڈونٹ میک مائی گرل ڈو یو جاب، حسام نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر حاذق اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی حد کراس مت کرو حسام، یہاں میں تمہارا انسٹرکٹر ہوں، اس لیے بہتر ہے تمیز سے بات کرو، وہ ترکی بہ ترکی بولا۔ حسام وجدان کبھی حد کراس نہیں کرتا بلکہ خود حد بناتا ہے، اور میں ادب سے ہی کہہ رہا ہوں ہیر کہیں نہیں جائے گی انسٹرکٹر صاحب، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تو حاذق سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ غصے میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا، اس کی توجہ ہیر کی بات نے کھینچی۔ اگر تم نے مجھے نہیں جانے دیا حسام تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور ہمارے درمیان جو بھی رشتہ ہے میں اسے بھی ختم کر دوں گی۔ اس کے الفاظ پر حسام کی گرفت اس کے بازو پر نرم پڑی اور وہ آہستہ آہستہ چھوٹ گئی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا، ہیر کا دل کیا وہ اپنے کہے الفاظ واپس لے لے، مگر اب تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ پکی بات ہے، اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانے دیا تو جو ہمارے درمیان ہے وہ تم ختم کر دو گی؟ وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جبکہ وہ جواب دینے کی بجائے ارمغان کو زمین سے اٹھانے لگی۔ میرے سوال کا جواب دو ہیر، میرے صبر کی حد مت آزماؤ۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر واپس سے خود کے قریب کرتا ہوا پوچھنے لگا، کیا سننا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میں ایسا کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی، اب پلیز جانے دو انسانیت کے ناطے ہی۔ دیکھو وہ درد میں ہے، وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھے وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو ابھی تک کھانس رہا تھا۔ درد میں تو میں بھی ہوں، کبھی اس پر بھی کوئی ایسی انسانیت دکھائے۔ وہ پاس دیوار پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا تلخی سے بولا۔ ہیر نے تڑپ کر اس کے زخمی ہاتھ کو تھامنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہو گیا۔ اپنی انسانیت وہاں نبھاؤ، ہم جیسے ان چھوٹے موٹے زخموں کے عادی ہیں۔ وہ ارمغان کی جانب اشارہ کر کے پھر ہیر اور حاذق کو سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ حاذق جو پریشانی سے ساری سچویشن کو دیکھ رہا تھا،
ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس نے حسام تک پہنچنا چاہا لیکن جانتا تھا وہ اسے دور جھٹک دے گا، اس لیے کیوں نہ فی الحال عہدے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے روب سے کہا، جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ مسٹر حسام وجدان، میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے الفاظ پر حسام کے چلتے پاؤں رکے مگر وہ پلٹا نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے میرے آفس میں ملو، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ وہ مزید کہہ کر انگلیاں کراس کرتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس کی بات مان لے۔ کچھ پل کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کو اپنے آفس کی جانب بڑھتا دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سکون بھرا سانس کھینچا۔ تم جاؤ ہیر، بعد میں ملتے ہیں۔ ہیر جو ٹرانس میں نم آنکھوں سے حسام کی سمت میں دیکھ رہی تھی، حاذق کی بات پر ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنا سر ہاں میں ہلا کر ارمغان کو اپنے ساتھ لیے میڈیکل روم کی جانب بڑھ گئی۔ یو ور فسٹی ان دیئر گرل، ارمغان نے شرارت سے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تاکہ اس کا اترا منہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے۔ اپنے فضول کے جوکس واپس سے مارنا شروع نہ کر دینا ارمغان، تمہاری یہ بیوقوفی تمہیں کسی دن لیپ ڈوبے گی، اور ہر بار تمہاری یہ جان بچانے میں نہیں آؤں گی، اس لیے دھاڑتے شیر سے 10 قدم کی دوری بنا کر ہی رکھو۔ جس پر وہ منہ بنا کر پاؤٹ بنانے لگا جبکہ ہیر اسے گھورنے لگی۔ اچھا جھانسی کی رانی، جو آپ کا حکم، وہ منہ بسورتے ہوئے کہہ کر اس کے ساتھ ہی میڈیکل روم میں داخل ہو گیا جہاں یاور پہلے سے ہی موجود تھا۔ حسام کو آفس میں بھیجے ہوئے جب 30 منٹ گزر گئے تو حاذق کو لگا ہو سکتا ہے اب کافی حد تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو اور وہ اپنے کیے پر سوچ بھی چکا ہو وہ کدھر غلط تھا۔ اس لیے اس نے اپنے قدم آفس کے اندر بڑھا دیے جہاں حسام کرسی پر بیٹھا دیوار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم نے آج ارمغان کے ساتھ جو لڑائی کی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، بتانا پسند کرو گے؟ حاذق نے اپنی کرسی سنبھال کر سرد لہجے میں پوچھا۔ اس سے ہی جا کر پوچھ لو، وہ کندھے اچکاتا ہوا 2 ٹوک لہجے میں بولا، جس پر وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اپنی کرسی کو پیچھے دھکیل کر اٹھ گیا۔ تم نے کہا تھا تم انسٹرکٹر کے طور پر میری بات کا مان رکھو گے اور میرے ساتھ نارمل رویہ رکھو گے، لیکن تم نے ایک بھی میرا سیشن بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے پاس نہیں کیا۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں کچھ ری ایکشن دوں، تمہارے ساتھ سختی کروں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آ جاؤ، اب میں تمہیں صحیح انسٹرکٹر بن کر ہی دکھاتا ہوں۔ اب بھی آؤ میرے ساتھ، وہ اشتعال سے کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا جبکہ حسام بھی بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب حاذق وجدان اس موڈ میں ہو تو بہتر ہے اسے کراس کرنے کی جرت کوئی نہ ہی کرے۔ کارنر میں جاؤ۔ جب وہ لوگ سوئمنگ پول پر پہنچ گئے تو حاذق نے اس کی طرف پلٹ کر حکمیہ لہجے میں کہا، یہاں پر اپنی پوزیشن سنبھال کر پش اپس مارنے شروع کرو اور اونچی آواز میں انہیں کاؤنٹ کرو، سمجھ آیا؟ جب اسے کارنر میں کھڑے دیکھا تو وہ مزید بولا، کیا مطلب ہے؟ وہ کنفیوز ہو کر حاذق سے پوچھنے لگا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیوں تمہیں سنائی نہیں دیا مسٹر حسام؟ جب تم میں اتنی انرجی ہے تو بہتر ہے جھگڑوں کی بجائے اسے یہاں انویسٹ کرو۔ اب شروع کرو یا مزید سمجھاؤں؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں، کرنے لگا ہوں میں، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ کرنے لگا ہوں میں؟ واٹ؟ کرنے لگا ہوں میں سر، وہ پرتپاک لہجے میں کہہ کر پش اپس مارنے لگا جبکہ حاذق ہاں میں سر ہلا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیر اپنی پانی میں بنی پوزیشن سے حسام اور وجدان کو آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ 3 گھنٹے سے اوپر وقت ہو چکا تھا اور حاذق ابھی تک حسام سے بغیر رکے مسلسل مختلف ایکسرسائز، پل اپس، پش اپس اور سیٹ اپس وغیرہ کروا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا ضدی ہے، اپنی ہار کبھی نہیں مانے گا، پھر بے شک حاذق اس کے ساتھ سارا دن ہی کیوں نہ لگا رہے۔ ایک مزید راؤنڈ کے بعد شارب نے سیشن ختم ہونے کا اعلان کیا تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن وہ دروازے کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر حسام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اس سے بات کر سکیں۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد فائنلی حاذق نے حسام کو بس کرنے کا کہا تو وہ کھڑے ہو کر اپنے بازوؤں کو اسٹریچ کرنے لگا تاکہ ان میں اٹھتے درد سے تھوڑی سی راحت پا سکے، اور پھر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے امید ہے آج جو ہوا ہے اس سے تم نے ضرور کچھ سبق سیکھا ہوگا حسام۔ حاذق کے الفاظ پر اس کے قدم تھمے اور اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ سستی ایکسرسائز کروا کر تم مجھے جھکا لو گے تو میرے بھائی یہاں تم غلط ہو، بہت غلط ہو۔
وہ तंजिया लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों हो हसाम? तुम इस हद तक क्यों बदल गए हो? हाजिक हारे हुए लहजे में नरमी से पूछने लगा, मैं क्यों बदल गया हूँ ये तुम पूछ रहे हो? ये कहकर हसाम ने खुश्क सा कहकहा लगाया, क्या तुम जानते हो मुझे हाजिक? आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? वो चलकर अपने भाई के बिल्कुल करीब जाकर पूछने लगा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं वही 17 साल का तुम्हारा लिटिल बॉय नहीं हूँ जिसे तुम सिसकता हुआ एयरपोर्ट पर छोड़कर चले गए थे। उस दिन जब तुमने मेरे ऊपर बाहर जाना चुना, तो उसी पल मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इकलौता हूँ। आज बरसों बाद वापिस आकर तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ सब ठीक कर लोगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र और प्यार होता तो कभी मुझे छोड़कर ही नहीं जाते। लेकिन तुम गए हाजिक, क्योंकि तुम्हारे इस दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी। आई हेट यू राजिक, आई रियली हेट यू सो मच। वो सुर्ख होती आंखों से एक एक लफ्ज चबा कर बोला और वापसी के लिए पलट गया। तुम गलत समझ रहे हो हसाम, मैंने तुमसे बात करके माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मुझे चांस ही नहीं दिया। तुम मुझे एक चांस दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज़ हसाम, क्या तुम एक चांस नहीं दे सकते? हाजिक ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, जिस पर उसने अजियत भरा कहकहा लगाया, जिस पर दरवाजे के करीब खड़ी हीर के दिल में भी तकलीफ की लहर दौड़ी। 8 सालों में मैं पल पल मरते आया हूँ, बहुत तकलीफ देखी है मैंने। पहले उसका हिसाब दो, फिर तुम्हें मैं खुद को वापस से बर्बाद करने का एक और मौका दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। वो अपने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो हसाम, कसम से मेरा यकीन करो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी जान तो मेरे भाई में है। वो टूटे हुए लहजे में बोला, मगर वो अनसुना करके बाहर की तरफ बढ़ने लगा। उनका क्या? जब मामा उठेंगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें ये सोचकर कैसा महसूस होगा कि उनका लाडला बेटा एक पत्थर दिल, बेरहम और बेहिस इंसान बन गया है, जो अब माफ़ करना भी नहीं जानता। हीर जो उन दोनों को देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आया आखिर एकदम से हुआ क्या है। एक पल पहले हाजिक हसाम के बराबर खड़ा था, जबकि दूसरे ही पल जमीन बोस था, और जिसके लब का किनारा फटकर वहां से खून निकल रहा था। और दूसरी तरफ हसाम अपने जख्मी हाथ को हवा में हिला रहा था। यही वजह थी जो कुछ देर पहले मैंने अरमगान बादशिक से फाइट की थी, क्योंकि उसने मेरी माँ का जिक्र किया था, और तुम जानते हो उनका जिक्र करने की इजाज़त फैमिली के अलावा किसी को नहीं है, और मेरे लिए तुम भी अब फैमिली का हिस्सा नहीं हो, इसलिए बेहतर है आइंदा उनका जिक्र करने की गलती मेरे सामने ना करना। ये कहकर वो बगैर मजीद उसकी तरफ देखे बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक दिन तुम सच जान जाओगे हिसाम, मैं गलत था जब मैं छोड़कर चला गया, और उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर वक्त वापस से उसी सिचुएशन पर लाएगा, तो मैं फिर से अपना यही अमल दोहराऊंगा। हाजिक अपने लब से खून साफ करते हुए यकीन से बोला, मगर हसाम लापरवाह बना दरवाजे से निकल गया। लेकिन वहां खड़ी हीर पर जब उसकी निगाह पड़ी, जो मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी, वो उसे देखकर ना में सर हिलाकर रह गया, जैसे वो उससे भी काफ़ी मायूस हो। लेकिन वो बगैर रुके आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसकी पुश्त को देखने लगी। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, तो वो जल्दी से होश में आकर हाजिक की जानिब भागी, जो तकलीफ से बैठा हुआ था। आप ठीक हो? वो फिक्रमंदी से उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं ठीक हूँ हीर, जाओ मेरे भाई के पीछे, उसका हाथ भी काफ़ी जख्मी हुआ है। सुबह दीवार पर मारना और अभी मेरे मुंह पर। प्लीज़ जाकर उसे देखो, वो गुस्से में कुछ गलत ना करे। वो परेशानी से बोला, आपका काफ़ी खून निकल रहा है, पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैंने कहा तुम रहने दो, उसे मैं ले जाती हूँ, तुम जाओ हसाम की हेल्प करो। इससे पहले हाजिक कुछ कहता, नैना की आवाज़ उसकी समातों से टकराई, जिस पर हीर ने हाँ में सर हिलाया और जाने के लिए उठ गई। तुमने कब से हसाम की इन हरकतों को इतना बढ़ावा देना शुरू कर दिया है? उसे कोई हक नहीं तुम्हें ऐसे ट्रीट करने का। नाना ने अल्फाज हीर के कानों से टकराए, जिस पर वो ना में सर हिलाकर अपने लब भींच कर रह गई। उसे यकीन हो गया कि इन लोगों की फैमिली दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। हसाम जो अपने कमरे में अंधेरा किए विंडो खोलकर स्मोकिंग करने में मसरूफ था, जब कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, तो वो इस वजूद की खुशबू से ही पहचान गया था कि आने वाला कौन है। आने वाले ने कमरे में रोशनी जलाई, मगर वो नज़रअंदाज करके अपने काम में जारी रहा। यहाँ से जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है।
وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے گہری آواز میں بولا، جبکہ وہ جانے کی بجائے اس کے قریب آ گئی اور اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر اس نے ونڈو سے باہر پھینک دی۔ آج یہ جرت کی ہے، آئندہ مت کرنا۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے خود کے قریب کر کے سرد لہجے میں بولا، اور پھر جھٹکے سے اسے خود سے دور کر کے واپس سے سگریٹ سلگانے لگا۔ تم پینا چھوڑ دو، میں جرت کرنا چھوڑ دوں گی۔ وہ واپس سے سگریٹ چھینتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، اپنی حد میں رہو ہیر، ورنہ میں نے حد دکھائی تو تمہیں کافی دقت ہو جائے گی۔ وہ اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، تم نے جو کرنا ہے پلیز کرو، مگر یہ مت پیو، اس سے کافی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے۔ وہ التجائیہ بولی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنے سر حاجک کی فکر کرو یا اس چپڑاسی ارمغان کی، ویسے بھی مجھ سے زیادہ اہم تو تمہیں وہی لگے تھے، اب بھی جاؤ، جا کر انسانیت دکھاؤ۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے انتہائی تلخی سے بولا، مگر پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پر جا کے بیٹھ گیا، جبکہ وہ اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔